अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो। बात कारोबार की, मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स हम कह सकते हैं आज के दिन भी पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंस देखी गई है और पूरे हफ्ते के अंदर हम कह सकते हैं कि 2000 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। ये तमाम चीज़ें, ये सिनेरियो इसलिए भी बिल्डअप हुआ है क्योंकि रिजीम चेंज के बाद एक क्लैरिटी देखी गई है। क्लैरिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। काफ़ी अरसे से इन्वेस्टर्स काफ़ी केओस का या हम कह सकते हैं पैनिक का शिकार थे, क्योंकि उनको अपने बिजनेस करने हैं, उनको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, उनको प्रॉफिट बुक भी करने हैं, मुल्क भी चलाना है सबको और अपने मुल्क का सनती पहिया भी चलाना है। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जब तक आपके पास क्लैरिटी नहीं होगी तो आप कहीं इन्वेस्टमेंट या कहीं भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले थोड़े से एक हम कह सकते हैं कि लिंगर ऑन करते हैं कि नहीं, अभी चीज़ें जो है वो सेटल डाउन हो जाए, फिर उसके बाद देखते हैं। यही रीज़न है कि यहाँ पे एक स्टक पोजीशन और स्टॉप पोजीशन दिखाई दे रही थी। इस वीक के अंदर जब मंडे के दिन ये चीज़ें क्लियर हो गई तो मार्केट में भी एक सेलिब्रेशन देखी गई, एक चेरिश मूवमेंट पूरे वीक के अंदर देखा गया। और आज ट्रेडिंग सेशन का यानी कि फ्राइडे का लास्ट डे था, तो हमने देखा कि मार्केट के अंदर गेन्स देखे गए और ये कह सकते हैं हम कंप्लीटली चेंज, जिसको काफ़ी अरसे से मार्केट मिस कर रही थी, अब जो है वो फाइनली मार्केट के अंदर बुलिश रन देखा जा रहा है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस, जो कि काफ़ी हद तक बुलिश नोट पे दिखाई दे रही है। तो ये रिदम कितना जो है वो मेंटेन रहेगा और यही मोमेंटम अगर चलता रहा तो नंबर्स कहाँ तक जाएंगे, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या दिखाई देती है, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं, क्या पॉलिसीज़ एक हम कह सकते हैं कंसिस्टेंसी रहेगी या नहीं रहेगी, और जो पॉलिसीज़ हम कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ लोग थे जिनको उस पर एक हम कह सकते हैं ऑब्जेक्शंस थे, कुछ लोग उसके साथ होते हुए दिखाई दे रहे थे। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें अब दोबारा उसे रिफॉर्म्स के थ्रू हम देखेंगे सेटल डाउन होते हुए, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। वी हैव एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है राशिद सिद्दीकी साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब, आप भी इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। राशिद सिद्दीकी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बीइंग अ बिजनेसमैन, चीज़ें जो है वो अब काफ़ी क्लियर हो गई हैं, आप भी देख रहे हैं, और हम प्रोग्राम से पहले भी यही बात कर रहे थे। ये क्लैरिटी कितनी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है किसी भी इकोनॉमी को सेटल करने के लिए? एंड सेकंड थिंग इज़ दैट हमारी मार्केट या हमारी इकोनॉमिक नंबर्स इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे इतने जर्क्स जो कि दिए जा रहे थे, तो इसके ऊपर प्लीज़ बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा कि क्योंकि हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है और पिछले कई अरसे से अच्छी पोजीशन में नहीं है, और फिर एक ऐसे मौके पे जो आपने देखा जो एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का एक सियासी टर्मोइल आया, तो जो बिजनेस मार्केट होती है, जो इकोनॉमिक मार्केट होती है, वो इंतहाई सेंसिटिव होती है जी, और उसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है आपकी कंसिस्टेंसी से। अगर आपके हालात की कंसिस्टेंसी है, अगर आपके डॉलर के रेट की कंसिस्टेंसी है, अगर आपके बिजली पानी तेल के रेट्स की कंसिस्टेंसी है, और साथ में अगर आपके पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी है, तो यकीन माने कि जो मार्केट होती है वो फ्लाई करती है। राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि पिछले दिनों जो बल्कि अगर आप गौर करें तो पिछले दिनों में ये जब से धरने की सियासत शुरू हुई है ना, जब से यकीन माने कि कारोबार और बिजनेस जो है वो तबाह हो गया। इसलिए कि जब धरना शुरू होता है तो आदमी जो मार्केट होती है ना वो एक शेकी मार्केट हो जाती है कि यार इस धरने का अंजाम क्या होगा, गवर्नमेंट आ जाएगी या गवर्नमेंट चले जाएगी, वज़ीर आज़म रहेंगे या चले जाएंगे, सियासी हालात अच्छे रहेंगे या लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। अब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कयास देखें, हर मुल्क के अंदर कुछ दोस्त भी होते हैं और दुश्मन ज़्यादा होते हैं और दोस्त कम होते हैं, और इसका फ़ायदा उठाते हुए अगर थोड़ा सा मसला था, एक चिंगारी थी, तो जो हमारे मुल्क के दुश्मन थे उन्होंने इस चिंगारी को आग लगा दी और उन्होंने लोगों को, हमारे इदारों को, हमारे लोगों को, सबको जो है उन्होंने बाइफरकेट करना शुरू कर दिया, टुकड़ों में डालना शुरू कर दिया। अफवाहें आने लगी जी इमरजेंसी लग जाएगी, अफवाहें आने लगी जी माशाल्लाह। इन तमाम हालात के अंदर आप यकीन माने कि मेरे 3 से 4 क्लाइंट हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, जिनको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, उनकी मेरे पास डेली रात को व्हाट्सअप आया करती थी कि डू यू थिंक यू कैन फुलफिल अवर ऑर्डर इन द करंट सिनेरियो, कि तुम्हारे मुल्क का अभी तो आगे पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वी आर रेडी टू गिव द अनदर मतलब न्यू ऑर्डर। तो व्हाट इज, तो यानी कि वो सब शेकी हो जाते हैं। ठीक है, अब डेफिनेटली लोगों के अंदर एक कम से कम इतना ही आ गया है कि अब जो गवर्नमेंट आई है और वो माशाल्लाह से एक अच्छे बहुत सारी कंसिस्टेंसी के साथ आई है कि जितने बड़े बड़े आप चैंपियन समझ लें, चाहे वो सियासत के चैंपियन हो, चाहे वो पॉलिटिकल चैंपियन, तो वो लोग राइट। अच्छा, अब क्या है कि इस गवर्नमेंट के बाद इनके लिए भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंज है, और एक अच्छी बात यह है कि जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ,
ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بہت ایکسلنٹ رہا ہے کہ یہ ڈوئر ہیں, انہوں نے ہمیشہ کام کرا ہے. اور ان کے کام کو میں نے جب, اگر آپ غور کریں, جب یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت جو سندھ کے ارباب اختیار تھے ان کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں انہوں نے سندھ میں کیا کرا, جو کے پی کے ارباب اختیار تھے, اگر آپ ان کا کمپیریزن کریں گے تو آپ کو شہباز شریف کے قریب بھی آپ کو ہی کسی کو نہیں پائیں گے. راشد صاحب, وہ جو ہم نے سٹارٹ میں دیکھ لیا جب ایک ان کا فرسٹ ڈے تھا, اس میں بولتا اسپیڈ پنجاب نہیں اب اسپیڈ پاکستان ہو گئی, تو یہ تو دکھ بھی رہا ہے کہ اتنی جلدی جلدی جو ہے وہ سارے انیشیٹوز لینا, پرائم منسٹر ہاؤس جانا ارلی ان دا مارننگ, سیٹرڈے کو جو ہے وہ ابھی فٹافٹ, ابھی تو بس اب تو سیٹل ہونے میں ٹائم لگے گا, لیکن ابھی سے ہی جو ہے انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے, پشاور جا کے دورہ کر لیا کہ کیوں یہ. اچھا, بینگ اے بزنس مین ڈیفینیٹلی ہماری تو ان چیزوں پہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے جی کہ پریویس گورنمنٹ کے اندر کیا مسئلے تھے, اور اس پریویس گورنمنٹ میں کوئی ایسے خاص مسئلے نہیں تھے, لیکن وہاں پہ ایک مسئلہ یہ تھا کہ ون مین شو تھا اور ایک ٹیم ورک نہیں تھا. لیکن مگر شہباز شریف جو ہے نا, ان کا بلیو ہے ٹیم ورک کے پر. میں ان کے بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں کہ جب یہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے تو میں نے ان کے بارے میں, یہ میری ہابی میں بھی شامل ہے, تو میں ان کے بارے میں پوچھتا تھا. تو آپ یقین مانے جتنے بھی لوگ مجھے ملے انہوں نے کہا نہیں یار بندہ خالی کام 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 سے کام کرتا ہے. تو میں نے ان سے کہا اچھا ایک بات بتاؤ کہ بڑی خبریں ہوتی ہیں کہ وہاں پہ بڑی فیڈ بیک چلتی ہے, تو آپ بلیو کریں کہ تینوں چاروں نے حلفیہ مجھ سے کہا کہ نہیں بھائی ہم نے تو جتنا کام کرا, انہوں نے سے کوالٹی آف ورک مانگا اور ہم سے کسی قسم کی کوئی کک بیک نہیں مانگی. پھر میں نے کہا اچھا ٹائم لائن کا, تو انہوں نے ٹائم لائن میں کہا جو کام ہم ان کو ریفر کرتے ہیں جی ہم اس کو 30 ڈیز میں کریں گے, تو وہاں پہ یہ کہتے ہیں جی ہم کو تو یہ کام 15 دن میں چاہیے, جلدی چاہیے. رائٹ پوائنٹ ٹیکن. سلمان صاحب سے انٹروڈکٹری کامنٹ لوں گی. سلمان صاحب, اکانومی کی بات ہو رہی ہے اور نمبرز کافی حد تک ہم دیکھ رہے ہیں اب کلیئر ہونے کے بعد چیزیں پرفارم کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. کچھ ہیں چیلنجز گلوبلی مارکیٹ کے, ہمارے پاس کافی چیلنجز ہیں. کل بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ اوگرا کی جانب سے سمری پیش کی گئی ہے جس میں پرائسز, پیٹرولیم پرائسز بڑھانے کی جو ہے وہ ایک ایڈوائز کی گئی ہے, ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں, اس کے اوپر بھی بتائیے. اور چیلنجز ہونے کے باوجود اب یہ جو کلیئرٹی آ گئی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ فائٹ کر لیں گے اپنے چیلنجز سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ضرور بتانا پڑے گا اس موجودہ کرائسس کا. یہ کوئی 1-2 دن 4 دن نہیں, یہ گزشتہ 4-5-6 مہینے سے پیدا ہو رہا ہے اور اسٹل آن دا وے. ایک انسرٹینٹی کا ایک فیکٹر کریٹ ہوا پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنل فرنٹ پہ بھی, اور اس کی بنیادی وجہ سمجھنے کہ اس سال کے آغاز سے ہی انٹرنیشنل فرنٹ پہ جو ہے رشیا اور یوکرین کا تنازع اٹھا. اور جب اسٹارٹ ہوا تھا تو ڈر یہ تھا کہ خدا نخواستہ یہ بات بڑھ نہ جائے, تھرڈ ورلڈ وار کی طرف نہ چلا جائے, جس کی وجہ سے کموڈٹی پرائسز میں سپلائی ڈسرپشن پیدا ہوئے اور تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا, خاص طور پہ کروڈ آئل پرائس میں اور دیگر کموڈیٹیز میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے کرونا کی وجہ سے بھی پرابلمز چل ہی رہی تھیں, ساتھ ساتھ یہ بھی ایک فیکٹر جو ہے انٹرنیشنل اور لوکل ہمارے بزنس میں یہ فیکٹر بھی شامل ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ جیسے سے چلتا جا رہا ہے تو اب وہ ہمیں لگ ایسا رہا ہے کہ وہ وار انشاءاللہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف نہیں جائے گی. البتہ کچھ نیگوسیشن ہو کے کچھ لے دے کر کے کہیں نہ کہیں ضرور اس کا اختتام ہو جائے گا آئندہ چند ہفتوں کے اندر, اب لگ ایسا رہا ہے. اس کی وجہ سے کموڈٹی پرائسز میں تو استحکام آیا ہے, ہاؤیور ابھی بھی اوپر ہیں. کروڈ آئل پرائس ابھی بھی 100 کے اراؤنڈ یہ چل رہا ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں یہ سٹارٹ نے $70-75 پاکستان سے اس میں لیا تھا, یہ وہاں تک آ جائے اللہ کرے. اور انفلیشن کا بھی اگر انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, کموڈٹی پرائسز اگر کم ہوتے ہیں اس وار کے آگے پیچھے ہونے سے, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو استحکام آ گیا ہے. اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے حالات گزریں گے اور اس میں نارملٹی آئے گی یہ مزید بہتر ہوگا. اب ہم آ جاتے ہیں لوکل پہ. پاکستان میں انٹرنیشنل امپیکٹ تو تھا ہی تھا, ہمارے یہاں 2 بڑے ایشوز تھے, ایک پولیٹیکل کرائسس تھا اور دوسرا اکنامک کرائسس تھا. دونوں ساتھ ساتھ ایگریویٹ کر گئے اور تاریخ کے بلند ترین سطح پر دونوں پہنچے. پولیٹیکل کرائسس اپنی ایک کلائمیکس پر پہنچ گیا اور کچھ وقت تو ایسے آئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کس کی حکومت ہے. حکومت ختم ہی ہو گئی تھی اور کسی کی بھی حکومت نہیں تھی, اور لگ یہ رہا تھا کہ کل کون ہوگا, اس کی حکومت ہوگی یا اس کی, کچھ پتہ نہیں تھا. ایک زبردست انسرٹینٹی تھی. تمام کاروباری طبقے, ناٹ اونلی اسٹاک مارکیٹ, پراپرٹی, ایوری بزنس جو ہے وہ انڈر پریشر تھا. ایکسپورٹرز, امپورٹرز, سب کو کچھ پتہ نہیں تھا کل ڈالر 100-200 ہو جائے گا, کچھ کہتے تھے 250 ہو جائے گا, کچھ کہتے تھے. ہاں, اس کے اوپر بھی کافی ریکمنڈیشن موجود تھی کہ یہ انالیٹیکل ویو بھی دیکھ رہے تھے, 200 تو جائے گا ہی جائے گا. مطلب ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی ریکور نہیں ہو سکتا. ایسے حالات میں کوئی بھی بزنس ایکٹیویٹی نہیں کری جا سکتی. ٹریڈر کو چاہیے ایک سالڈ ریٹ چاہیے, وہ کس طریقے سے ڈیل کرے گا فیوچر میں.
تو یہ چیزیں تھیں، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ایک حکومت آئی، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور اس کے بعد ایک حکومت بنی اور حکومت بڑی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے، بڑے پازیٹیو نظر آ رہی ہے، اور ان کے آتے ہی ہم نے معیشت میں ایک زبردست تبدیلی دیکھی ہے، استحکام دیکھا ہے، ڈالر میں تقریباً 6-7% کی گراوٹ ہوئی ہے، اور یہ کئی مہینوں کے بعد ہوئی ہے، اور ابھی بھی اس کو کافی ہم چاہتے ہیں کہ اس میں مزید گراوٹ ہو جائے۔ کروڈ آئل پرائس جیسے میں نے بتایا 100 تک آ گئے، یہ اگر $10-20 گھٹ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹاک مارکیٹ کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا، تو یہ جو ویک ہے یہ اس پورے سال کا شاندار ترین ویک رہا ہے، والیوم میں تقریباً 50% پورے سال کا؟ پورے سال کا یہ واو، ویک آج تک۔ اچھا وہ 1700 والی جو مارکیٹ کی تھی وہ بھی ہسٹورک ہائی تھی، فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری، جی ہاں، فرسٹ سنگل ڈے میں 1700 پوائنٹس۔ ایگزیکٹلی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو والیومز کا اضافہ ہے 50% ہے پچھلے ویکس کے حساب سے، اس طریقے سے مارکیٹ کا سرج بھی کوئی اراؤنڈ 2000 پوائنٹ سے زیادہ ہو چکا ہے، اور ابھی تک ماشاءاللہ مارکیٹ جو اچھی جا رہی ہے۔ اکنامک چیلنجز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اکانومک چیلنجز پہ سر بات کریں گے، لیکن ابھی ہم دیکھتے چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ، کیونکہ ہم کموڈیٹی مارکیٹ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اپڈیٹ لیتے چلیں۔ کموڈیٹیز اور فارکس کے لیٹسٹ اپڈیٹ آج کی مارکیٹ میں کیا پرفارمنس رہی دیکھتے ہیں۔ گولڈ کی پر سولر پرائز 1,33,453 روپیز، گولڈ پر 10 گرام 1,14,536 روپیز۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوکل مارکیٹ میں گولڈ کی پرائسز جو ہے وہ آج بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ انٹرنیشنل گولڈ ایٹ پر $1,973.71، آئل WTI پر بیرل $107، آئل برنٹ کروڈ پر بیرل $111.7۔ کرنسیز میں سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 193.5، سیلنگ واز 195.5، یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 233 روپیز، سیلنگ واز 235.5، یو ایس ڈالر بائنگ رہی 181.5، سیلنگ واز 183.5، چائنیز یوان بائنگ رہی 23.55، سیلنگ واز 23.95۔ چائنیز یون ہو گیا ہے سعودی ریال بائنگ رہی 48.65، سیلنگ واز 49.3، یو اے درہم بائنگ ایٹ 48.75، سیلنگ واز 49.4، کویت دینار بائنگ رہی 481.85، سیلنگ واز 484.35، اینڈ لاسٹلی عمانی ریال بائنگ رہی 392.95، سیلنگ واز 394.98۔ یہ تھا فارکس اور کموڈیٹیز کا لیٹسٹ اپڈیٹ۔ انٹرنیشنلی آئل پرائز بھی ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، گولڈ بھی ہم آگے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اس کا امپیکٹ گلوبلی اور لوکلی کیا آتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ پینلسٹ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ راشد صاحب آپ سے پوچھوں گی، سلمان صاحب چیلنجز کا ذکر کر رہے تھے، تو چیلنجز کیا ہیں ابھی جو پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے، انٹرنیشنلی بھی لوکلی بھی کیا امپیکٹ دے رہے ہیں؟ دیکھیں چیلنجز تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو چیلنجز ہیں، کیونکہ اکنامک طور پہ ہم ابھی بہت اچھی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہمارے امپورٹ کے اور ایکسپورٹ کے جو ڈیفیسٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس ڈیفیسٹ کی وجہ سے جو ہمارے ڈالر کے ریٹ اگر جیسے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچانک 190-192 پہ چلے گئے، تو ان دنوں کے اندر اگر آپ صرف پاکستان کے نقصان پہ تخمینہ لگانے کے لیے جائیں گے تو اٹ واز انبلیویبل۔ تو ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارے پاس ایک تو کنسسٹنسی کے ساتھ کوئی گورنمنٹ اسٹے نہیں کرتی، کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو فوری طور پہ اس کے خلاف کبھی دھرنے شروع ہو جاتے ہیں، کبھی شروع ہوتے ہیں۔ تو آپ یقین مانیں جو پورا 5 سال ان کا ٹینیور گزرتا ہے وہ بہت ہی بدترین بزنس کے حالات کو کام کرنے نہیں دیا جاتا، آپ سمجھتے ہیں کرنے دیا تھا۔ تو میں تو آپ کے توسط سے کہوں گا کہ تمام سیاسی جماعتوں سے اپیل کروں گا کہ اپنی انا کو بھول جائیں، اپنی جماعتوں کو بھول جائیں، صرف اور صرف پاکستان کے لیے سوچیں، اپنے آنے والے کل کے لیے سوچیں، اپنے آنے والے بچوں کے لیے، اپنے آنے والے پوتے اور نوانوں کے لیے سوچیں، اور اپنی انا کو بالائے طاق رکھ کے جو بھی آگے ہے نا اس کو کام کرنے دیں، اور 5 سال کا ٹینیور دیں۔ اگر میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ آئے گی، کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے، اور 5 سال ان کو اگر پورے دے دیے جائیں، کوئی دھرنا نہ ہو، کوئی احتجاج نہ ہو، کوئی سیاست نہ ہو، اور ان کو کہیں بھی 5 سال ان کو پلے کر لینے دو، اگر یہ اچھا کریں گے برا کریں گے، اگر یہ برا کریں گے تو نیکسٹ 5 ایئر کے بعد وہ آئیں گے نہیں۔ ابھی کیا ہوتا ہے، آدمی 2-2 سال کے لیے آتے ہیں، 2.5 سال کے لیے آتے ہیں، پاکستان کا ستیہ ناش مار کے اکنامی کا بیڑا غرق کر کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ شہید بھی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر ان کے سوشل میڈیاز ہوتی ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، وہ وہاں پہ ان کی مارکیٹنگ بھی کرو۔ تو یہ ساری وہ چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں پاکستان کی اکنامی، پاکستان کی ایکسپورٹ، پاکستان کی معیشت کبھی بھی گرو نہیں کر سکے گی، جب تک اگر ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا وہ یقین مانے کہ وہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔
चलिए सर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या अनसर्टेनिटी की बात करें, स्टेबिलिटी को थोड़ा सा साइड लाइन रखें, तो वो तो हमेशा से ही हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी रही है। 1980s के बाद से आप देखना शुरू करें, अगर उसको जो सेट असाइड और अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो चैलेंजेस क्या दिखाई आप देते हैं? हमेशा से जो रही है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, बट वो आपके हाथ में नहीं है। अब सेटल हो गई है, अब चीजें क्वाइट एंड काम हो गई है, तो हमें अब चैलेंजेस के बारे में बात करना चाहिए। चैलेंजेस देखें, हमारी चैलेंजेस तो देखें, जब अगर आप चैलेंजेस में जाएंगी तो सबसे पहला जो चैलेंज है वो यही पॉलिटिकल टर्मोइल है। उसके बाद एक हमारा चैलेंज है कि अभी तक हमारी जो खारजा पॉलिसी है वो कि बहुत अच्छी नहीं है, और खारजा पॉलिसी के तहत हमारे लिए जो चैलेंज है, बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ एक्सपोर्ट, अगर हम मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा कि जब तक हमारे दुनिया में हर एक के साथ ताल्लुकात मोर देन एक्सीलेंट नहीं होंगे, बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे, तो हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। देखिए, आज के दिन तक हमारी जो एक्सपोर्ट मार्केट हमको दी हुई है वो अमेरिका और उसके एलाइज ने दी हुई है, और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमने जस्ट फॉर नथिंग एक फेक किस्म का कोई लेटर लेके हमने अमेरिका को पार्टी बना दिया। तो अमेरिका इस वक्त उससे आप समझते हैं कि बिजनेस भी हर्ट होगा? बिल्कुल, देखें, अमेरिका आइदर यू लव देम, आइदर यू हेट देम, बट यू कांट इग्नोर देम, ठीक है। और अमेरिका जैसी पावर के लिए इस टाइप के लेटर लेके और उनको इस तरह से पार्टी बनाना और ये अमेरिका को अपना दुश्मन बनाना, वो पाकिस्तान के मफाद में किसी भी हाल में नहीं है, और पाकिस्तान की मईशत के मफाद में नहीं है। क्योंकि अगर आप आज के दिन भी देखें कि जब से पाकिस्तान बना है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है, जब से लेके आज तक जो आपको एक्सपोर्ट मार्केट दी हुई है, जो भी आपकी थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट है, वो अमेरिका और उसके एलाइज ने दी हुई है, ठीक है। तो जो दूसरा चैलेंज है जो मैं आपसे बता रहा था, जो आपका सवाल था कि अगर हमको एक अच्छी मैशत लेके चलनी है और अगर हमको दुनिया में आइसोलेट नहीं होना है, तो हमको किसी से भी लड़ना नहीं है, हमको हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के हमें सिर्फ अपना काम करना है, हमको ताकि सिर्फ हमें अपना काम करना है और हमको उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखना है, क्योंकि जितने अच्छे ताल्लुकात हमारे उनके साथ होंगे उतनी हमको वहाँ पे मार्केट मिलेगी। राइट, जितने अच्छे ताल्लुकात होंगे उतनी ही मार्केट मिलेगी। सलमान साहब, राशिद साहब ने जो पॉइंट आउट किया है वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ना होना, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये तो हम भी देख रहे थे कि पूरा महीना हो गया, चीज़ें बेहतरी होते होते अचानक जो है वो एक टर्मोइल आ जाता था, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो क्लैरिटी चाहते हैं। तो अब जबकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो चुकी है, अब जो है प्रॉपरली हमें दिखाई दे चुका है कि ये चीज़ें हैं, इन्वेस्टर्स भी अब जो है वो कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं, तो आप समझते हैं ये जो अलाय, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ एक्सपोर्ट उतनी ही है जितनी अमेरिका के अलाय है, तो क्या हमारे पास एक्सपोर्ट मार्केट्स और हम सीकर नहीं है, या हम डिपेंडेंट ही रहेंगे सारी ज़िंदगी? देखिए, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमारी मईशत, हमारे मुल्क का हमेशा से यही एक डिलेमा रहा है, और इसकी वजह से पिछले कई दहाइयों में जब भी हम स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, एक वक्त पे हमने तकरीबन 7% की जीडीपी भी अचीव की थी, 2015-16 में हम तकरीबन 6% से ज़्यादा पर जा रहे थे और हर चीज़ बड़ी अच्छी जा रही थी, लेकिन फिर अचानक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पैदा हुई और उस वक्त से लेके अब तक मुसलसल गिरावट का शिकार है। हाउएवर, अब एक सर्टेनिटी क्रिएट हुई है और हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश है कि ये मजबूत हो और ये आगे बढ़े। जहाँ तक चैलेंजेस का ताल्लुक़ है, बड़े ही सीरियस किस्म के चैलेंजेस हैं। हमारे रिज़र्व में इस वक्त तकरीबन स्टेट बैंक के $11 बिलियन तक का अमाउंट मौजूद है फॉरेन एक्सचेंज में, और जो हार्डली 6, 7, 8 हफ्ते की हमारी गुंजाइश पूरी कर सकता है। इसके साथ साथ जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इस साल वो तकरीबन $20 अरब से ज़्यादा होने की उम्मीद है, जो रिकॉर्ड होगा। यानी हमने बेतहाशा पिछली हुकूमत ने इंपोर्ट किए बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर, अब उनकी राय आती है तो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आपने क्यों नहीं रोकी इंपोर्ट। तो बहरहाल वो एक गलती थी जिसका खमियाजा भुगत रहे हैं। हमारा ट्रेड डेफिसिट $50 अरब से भी ज़्यादा चला जाएगा, इसकी उम्मीद है। इंपोर्ट इतनी ज़्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट में इजाफा है, हाउएवर एक्सपोर्ट वो सारा मिटिगेट हो जाता है इंपोर्ट को देखते हुए। तो ये चैलेंजेस हैं। इसके लिए होगा क्या? इसमें अच्छी बात खुशाइन ये है कि अभी तक जो डोनर्स एजेंसीज़ हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो इंटैक्ट हैं। पिछली हुकूमत जो सबको नाराज़ करती आ रही थी, शुक्र है कि उन्होंने IMF और वर्ल्ड बैंक को नाराज़ नहीं कर पाए, वो मौका नहीं मिल सका, और अगर ये भी नाराज़ हो जाते तो इस हमें लिए ये उम्मीद का एक सहारा ये भी इस गवर्नमेंट की सबसे पहली पॉलिसी या सबसे पहली जो एक काम था, उन्होंने यही कहा था कि IMF के साथ रीनिगोशिएट करना। तो आप समझते हैं कि क्या रीनिगोशिएट जब होगा तो क्या पॉइंट्स होंगे जो सबसे पहले डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि हम काफ़ी कंडीशंस हम पर अप्लाई हैं ऑलरेडी। इस हुकूमत का सबसे वैलिड पॉइंट जो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में किया था, वो अमेरिका से रिलेशंस के पॉजिटिविटी के बारे में था।
انہوں نے اقرار کرا کہ ہماری بڑی اچھی دوستی ہے, ہمارا ایک مضبوط علاقہ ہے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ تھی. اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں, کیونکہ ان ساری چیزوں کا دار و مدار انہی تعلقات پر ہے. جیسے کہ خارجہ پالیسی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بہت ویک, یعنی اکنامی جس طرح بدتر ملی ہے, اسی طریقے سے خارجہ پالیسی تو بہت ہی خراب ملی. کسی ملک سے بھی کوئی ایسے خاص تعلقات نظر نہیں آ رہے. چائنا جو ہمارا بہترین دوست ہے, سی پیک اس کا پروجیکٹ ہے جو بالکل ٹھنڈا, ہمیں کوئی ایکٹیویٹی اس پچھلے 3 سال میں سی پیک پہ نظر نہیں آئی ہے, جبکہ پچھلے دور میں سی پیک کا میں سمجھتا ہوں ایک دورہ تھا اور زبردست جو اس پہ انویسٹمنٹ ہو رہی تھی. تو لہٰذا سی پیک ہے, چائنا سے دوستی ہے, خارجہ پالیسی ہے جیسے آپ نے مینشن کیا. سلمان صاحب, سی پیک کی بات ہو رہی ہے, چائنا آلریڈی ہمارا فرینڈ ہے اور ہمیشہ سے ہی ہے. آپ سمجھتے ہیں اب جب کہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد سی پیک کے اوپر بھی ایک بولا گیا ہے کہ کام تیزی سے ہوگا, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ تیز ہونا, اینڈ نمبر 2 مارکیٹ کے اوپر سے کیا امپیکٹ آئے گا؟ اٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز چائنا از دا اونلی ایکسپورٹرز, اونلی آئی کین سے کہ وہ ہمارا انویسٹر ہے. یعنی دنیا کے بڑے یعنی ایون اسلامی ممالک بھی جو ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ذرا کتراتے ہیں, لیکن چائنا جو ایسے وقت میں بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, بہت بڑا پروجیکٹ اس نے ہمیں دیا, اور اس پروجیکٹ کا بہت بڑا برائٹ فیوچر ہے, اور اس سے لنکڈ ایک بہت بڑی بندرگاہ ہے جس کے بہت سارے آگے جا کے پازیٹیو فائدے ہونا ہے. تو یقیناً یہ بڑا خوش آئین ہوگا, نہ صرف اسٹاک مارکیٹ, اگر آپ اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں بات کر رہی ہیں, یقیناً اسٹاک مارکیٹ ایفیلیٹڈ ہے, اس پہ سے ایسوسیٹڈ ہے, اس کا امپیکٹ اسٹاک مارکیٹ پہ ہوگا, ہماری معیشت پہ ہوگا. اس میں جتنی تیزی کے ساتھ اس میں انویسٹمنٹ آئے گی, جتنی تیزی سے اس کے پروجیکٹس فعال ہوں گے, جتنی تیزی سے اکنامک زون اس میں جو بنائے گئے ہیں وہ ایکٹیو ہوں گے, فعال ہوں گے, امپلائمنٹ ریشو بڑھے گا. جو اب چیلنج ہے, یہ وہ سارے چیلنجز ہیں جو ہم دیکھیں گے یہ حکومت کس طرح ٹیکل کرتی ہے. ہمیں امید ہے ایک کمپرومائز نظر آتا ہے, ایک تحمل نظر آتا ہے, ایک شدت پسندی نظر نہیں آتی اس حکومت میں. یعنی ایک حقیقت کو دیکھتے ہوئے رائٹ, اور ایکسپیرینس بھی ہے, بزنس فرینڈلی بھی ہیں, ایک چہرے پہ فکر نظر آتی ہے کہ نہیں, ہمیں ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے دینا ہے کہ ہماری ایک اسٹیٹمنٹ سے اسٹاک مارکیٹ 2000 پوائنٹ گھٹ جائے یا بزنس ایکٹیویٹی بالکل بڑھ جائے. نہیں, سوچ سمجھ کے دینا, یہ اپنی پولیٹیکل ساخت کو بہتر کرنے. اچھا, صرف گھٹ جاتی ہے مارکیٹ, 2000 پوائنٹس گھٹ گئی یا 3000 پوائنٹس گھٹ گئی, یہ کہنے میں آسان ہے, لیکن کتنے ہی بزنس مین ہیں جن کا کتنا ہی جو ہے نا کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے کیونکہ مارکیٹ کے نمبرز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا اس کو بھی دیکھنا چاہیے. آپ کے ایک بیان سے جو ہے وہ اگر سولیڈیرٹی ہو رہی ہے اور مارکیٹ مستحکم ہو رہی ہے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. مارکیٹ کی بات ہو رہی ہے تو نیکسٹ سیگمنٹ دیکھتے ہیں. مارکیٹ ہائی لائٹس دیکھتے ہیں پورے ہفتے کی کیا پرفارمنس رہی. منڈے کے دن 46,144.96 کے لیول پر کلوزر رہا. 1700.38 کا پازیٹیو گین دیکھا گیا. ان دا ہسٹری, فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری مارکیٹ نے سنگل ڈے میں اتنے پوائنٹس گین کیے. 557.47 ملین شیئرز ٹریڈ کیے گئے اسپیسیفک ان اے ڈے. یہ بہت ایک ہیوج اور ہیفٹی والیومز بھی ہیں اور ہیفٹی جو ہے وہ نمبرز بھی ہیں. ٹیوزڈے کے دن 46,407.26 پہ کلوزر رہا. 262.3 جو ہے وہ پوائنٹس گین کیے گئے. 492.48 ملین شیئرز ٹریڈڈ. وینسڈے کے دن اگین ہم کہہ سکتے ہیں کنسولیڈیشن پروسیس دیکھا گیا. 46,165.5 پہ کلوزر رہا. 241.76 کا ڈکلائن دیکھا گیا. 474.46 ملین شیئرز ٹریڈ کیے گئے. تھرسڈے کے دن دیٹ از یسٹرڈے مارکیٹ نے دوبارہ اپنا مومنٹم کنٹینیو کیا. 46,484.43 پہ کلوزر رہا. 318.93 پوائنٹس جو ہے وہ گین کیے گئے مارکیٹ کی جانب سے. 494.85 ملین شیئرز ٹریڈ کیے گئے. والیومز اگر آپ پورے ویک کے اندر دیکھیں تو بہت ہی اچھے والیومز دکھائی دے رہے ہیں اور کافی عرصے بعد یہ والیومز دکھائی دے رہے ہیں. فرائیڈے کے دن, آج کے دن 46,601.54 پہ مارکیٹ کا کلوزر رہا ہے. 117.11 کا اضافہ دیکھا گیا. 365.78 کا کاروبار رہا. آج کے دن ہم کہہ سکتے ہیں کچھ والیومز کم دیکھے گئے ہیں, لیکن اگر تھوڑا سا یہ بھی دیکھا جائے تو مارکیٹ کے ٹائمنگز بھی ابھی کم ہوئے ہوئے ہیں ڈیورنگ رمضان سیزن. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے بعد جب مارکیٹ اپنے پورے آرز جو ہے وہ کرے گی تو آگے اور بھی نمبرز جنریٹ ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ راشد صدیقی صاحب موجود ہیں, سلمان صاحب موجود ہیں, مزید بات کریں گے. راشد صاحب, ایک کانفیڈنس دیکھا جا رہا ہے انویسٹرز کی جانب سے مارکیٹ کے اوپر بھی, اکانومک پوائنٹ آف ویو سے بھی. سی پیک کی بات ہو رہی تھی, ابھی سلمان صاحب نے بھی کامنٹ کیا. آپ سمجھتے ہیں انڈسٹریلائزیشن بہت ضروری ہے, کافی عرصے سے پینڈنگ ہے یہ. دیکھا یہ جا رہا تھا کہ سی پیک کے اوپر باتیں تو ہو رہی تھی پر کام نہیں ہو رہا تھا.
اب جب کہ سی پیک پہ کام سٹارٹ ہوگا، گوادر پورٹ کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی ایک فشرمین وغیرہ کافی ناراض دکھائی دے رہے تھے. اب چیزیں بہتری کی طرف آ جائیں گی اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو کہ فائنلی ایک ویو تھا کہ انڈسٹریلائزیشن وہاں ہونی چاہیے، اب ٹریڈ سٹارٹ ہونی چاہیے. انڈسٹریلائزیشن تو میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو پاکستان کی بقا ہے وہ صرف اور صرف گوادر میں نہیں، پورے پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن ریولیوشن از دا اونلی سولوشن آف دا اکنامی آف دا پاکستان. اگر یہ آپ کے اگر آئے گا تو آپ کی جو اکنامی ہے وہ آپ اسے اچھا دیکھیں. میں آپ کو بات بتاؤں، یہاں پہ بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں. ہمارے امپورٹ کے اور ایکسپورٹ کے ڈیفیسٹ ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے لیے سب سے خطرناک ہے. دیکھیں دبئی ہے، دبئی کے پاس کیا ہے، 100% چیز ان کی امپورٹڈ ہے. ایون یہ کہ وہ تو آٹا، دال، چاول، چکن، تیل، ہر چیز ہی ان کی امپورٹڈ ہے نا. اگر وہاں پہ آپ باہر نکل کے قمیض خریدیں گے تو وہ بھی امپورٹڈ ہے، پینٹ خریدیں گے وہ بھی امپورٹڈ ہے، جوتا خریدیں گے وہ بھی امپورٹڈ ہے. پاکستان کے پاس تو آٹا، دال، چینی، ساری چیزیں امپورٹڈ نہیں ہیں، لوکل ہیں. اگر آپ باہر نکل کے ایک پینٹ خریدیں وہ بھی لوکل ہے، وہ خریدیں، وہ شرٹ خریدیں وہ بھی لوکل ہے، جوتا خریدیں وہ بھی لوکل ہے. اس کے باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ دبئی کے اندر آج سے 25 سال پہلے بھی ڈالر کا ریٹ 3.75 تھا اور آج بھی 3.75 ہے. ہمارے پاس دنیا کا بہترین آم ہے، دنیا کا بہترین کینو ہے، دنیا کا بہترین چاول ہے، دنیا کے بہترین ٹورزم ہے، دنیا کے بہترین پہاڑ ہیں، دنیا کے بہترین جنگلات ہیں، موسم ہے چاروں، ٹھیک ہے، دنیا کے چاروں موسم ہے، ٹھنڈا پانی، گرم پانی ہے، دنیا کے بہترین کھنڈرات ہیں. ٹورزم کے لیے جتنے اٹریکشن پاکستان میں شاید کہیں نہیں ہے. تو وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہمارے پاس 22 کروڑ کے عوام ہونے کے بعد اور اتنے سارے چیزیں ہونے کے باوجود ہمارا ڈالر جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ 20% جو ہے ہماری جو ہے وہ ڈی ویلیو رہتی ہے. اس کا جو میرا ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی حکومت آئی ہیں پچھلی، ان میں یا پچھلی بھی حکومت گزری، ان میں بھی کرپشن کی ایک انتہا تھی، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کرپشن ہو اور کرپشن کے پیسے ملک سے باہر نہیں جائیں تو شاید ہمارا اتنا برا حال نہیں ہوتا جتنا آج ہمارا برا حال ہے. تو اس کے اوپر ہم کو اور ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے جو اکنامی کے چیمپئن ہیں، جو لوگ، ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایک تھنک ٹینک بٹھائیں اور وہ دیکھیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی بنا پر ہمارا پیسہ جو ہے وہ اس طرح ڈی ویلیو ہو رہا ہے. ہمارے بعد بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا، 80 روپے کا ان کا ٹکا بھی آگے بڑھی ہے. وہ ٹکے کے لوگوں کا آج ٹکا 80 روپے کا اور ہمارا جو ہے 180 روپے کا ہے، 185 روپے کا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا کمپٹیشن ہمارا پڑوسی ہے. مطلب کہیں سے بھی آپ دیکھیں نا تو مجھے کوئی ایسی وجوہات نظر نہیں آتی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی چکر ہے، کوئی گیم ہے یا کوئی انٹرنیشنل انوالومنٹ ہے، کوئی چکر ایسا ہے کہ جس کے اندر ہماری جو ڈالر ہے. کیونکہ سر چلیں یہ تو آپ نے کرٹکس کر لیا صحیح سے، لیکن سولوشن بھی تو بتائیں نا کہ سولوشن کیا ہے. ہمارے پاس ڈاکیومنٹیشن کی کمی ہے، FATF کا بھی ایک مسئلہ ہے ہی. اب تو دبئی بھی آپ نے جو ذکر کیا تو UAE بھی چلا گیا. اب تو FATF تو دبئی میں چلا گیا نا، لیکن آپ دیکھیں کہ FATF دبئی میں جانے کے بعد ان کے ڈالر میں کوئی چینج نہیں آئی، ان کا ڈالر ابھی بھی وہیں پہ کھڑا ہے. سر آلریڈی وہ ڈیولپ کنٹریز ہیں نا، وہاں پہ تو بزنسز بھی موجود ہیں، یہاں پر تو اتنی سینکشنز سوال تو میرا ہیں. یہی ہے نا، میرا سوال یہی ہے کہ اگر وہ ڈیولپمنٹ کنٹری ہیں تو ہم ڈیولپمنٹ کنٹری کیوں نہیں ہیں؟ ہم کو تھنک ٹینک اس کے اوپر بٹھانا چاہیے، ہم کو اس کے اوپر اسٹڈی کرنی چاہیے، ہم کو اس کے اوپر تحقیقات کرنی چاہیے، ان کے اوپر ہم کو اکنامسٹ کو، بڑے بڑے اکنامسٹ کو بٹھانا چاہیے. ایک بہت اچھے اکنامسٹ رہتے ہیں عاطف میاں، آپ ان کا اکثر و بیشتر میرے پاس ان کے وہ آ رہے ہوتے ہیں، وہ بیسٹ اکنامسٹ ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم نے ان کو کوئی پولیٹیکل تھا یا کیا تھا، کس بنا پہ ہم نے آج تک ان کو اپنا ہم نے ان کا فائدہ نہیں اٹھایا اکنامکس کا. ہمارے راجہ محبوب الحق تھے، ان کا فائدہ کوریا نے اٹھا لیا، لیکن ہم اب ان کا فائدہ نہیں اٹھا سکے، ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے ایکسپرٹس کے اوپینین ضروری ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہم کو اوپینین دے کے ہم کو نیشنل پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. اور نیشنل پالیسی ہم کو ایک ایسی بنانی چاہیے کہ وہ ایسی ہو جیسے دفاعی پالیسی ہوتی ہے، کہ کوئی بھی دنیا گورنمنٹ آ جائے، چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے، چاہے مسلم لیگ کی گورنمنٹ آ جائے، چاہے عمران خان کی گورنمنٹ آ جائے، XYZ کسی کی گورنمنٹ آ جائے، لیکن وہ نیشنل پالیسی شوڈ ناٹ بی چینج. اکانومک پالیسی شوڈ ناٹ بی چینج، اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہوگا. ایکسپورٹ پالیسی شوڈ ناٹ بی چینج. ایون یہ کہ آج کے دور تک آپ کے پاس ایکسپورٹ پالیسی ہے ہی نہیں. جتنی گورنمنٹ آئی وہ ایک 5 سیکٹر کو خالی ایکسپورٹ
یہ تو آپ کا سر کافی دیرینہ مسئلہ رہا ہے, آپ ہمیشہ سے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. ہر فورم پہ اس کو اٹھایا ہے اور ہر دفعہ ہونے کی کوشش کرتا ہوں. تو چلیں اب تو ہو سکتا ہے کہ اب گورنمنٹ چینج ہوئی ہے, رجیم چینج ہوئی ہے, تو آنے والے دنوں میں ایکسپورٹس کے اوپر پالیسی اناؤنس ہو. ایکسپورٹ کی پالیسی اناؤنس ہونی چاہیے, اور ایکسپورٹ چاہے کوئی 1 روپے کی ایکسپورٹ کر رہا ہو, چاہے وہ 1 ارب کی ایکسپورٹ کر رہا ہو, جو ایکسپورٹ کر رہا ہو اس کو وہ تمام سہولیات موجود ہونی چاہیے. تو آج ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی, جتنی ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی, جتنا ہمارے ڈالر کا ڈیفیسٹ ختم ہوگا, جتنا ہماری اس کے لیے کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی این او سی ہو, کوئی ایسا ایک انسینٹیو دے دیا جائے ایکسپورٹرز کو, چاہے وہ 1 روپے کی کرے چاہے وہ 1 ارب کی کرے؟ اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ ابھی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پالیسیز بناتے ہیں تو ہم ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹ کو, ایسوسیشنز کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ہم ان سے مشورہ کرتے ہیں. وہ ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر نہیں ہے, ان کے اپنے اپنے مفاد ہوتے ہیں. اس کے لیے بیسٹ مشورہ جو میں آپ کے توسط سے دینا چاہوں گا, شاید ایک دفعہ میں پہلے بھی دے چکا ہوں, کہ جو ٹاپ کے ایکسپورٹر ہیں ٹیکسٹائل کے, آپ 5 اٹھا لیں. جو ٹاپ کے لیدر کے ایکسپورٹ ہیں 5 وہ اٹھا لیں. میں پیکیجنگ ایکسپورٹ کر رہا ہوں, جو پیکیجنگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کے 2 بندے اٹھا لیں. جو اسپائسز ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کے 2 بندے اٹھا لیں. جو سرجیکل آئٹم, تمام اسٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ہوں, جتنے سیکٹر آپ کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کو بلا کے ان کا ایک بورڈ بنائیں, اور ان کا بورڈ بنانے کے بعد ان سے مشورہ کریں کہ یار تم مشورہ دو کہ تمہارا بزنس کیسے بڑھے گا. کیونکہ بزنس مینوں کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ بڑے خوشگرد ہوتے ہیں نا. تو اگر میں ایکسپورٹر ہوں اور اب میں اگر گورنمنٹ کا مشورہ دوں گا, جی یہ مشورہ ہے جس کی بیس کے پر میرا بزنس بڑھے گا, تو گورنمنٹ کا کام ہو جائے گا نا, کہ گورنمنٹ کی ایکسپورٹ اتنی بڑھ جائے گی. تو میں کیونکہ اگر جو ایکسپورٹر ہیں وہ ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر ہیں, تو جب آپ ان کا تھنک ٹینک بنائیں گے, جب آپ ان کے ساتھ مل کے ایک کمیٹی بنائیں گے, تو وہ جو آپ کو مشورہ دیں گے وہ ایک ایکسلنٹ مشورہ ہوگا, جس کے اندر لوپ ہولز شاید اتنے سے ہوں گے اور جس کے پاکستان کو گین اتنا زیادہ ہوگا. کیونکہ جب آپ ایک اندر کا بندہ موجود ہوتا ہے تو وہ اپنے بھی سارے اپنی کمیونٹی کو بھی سپورٹ کرتا ہے. خاص کر ایکسپورٹ کی بات ہو رہی ہے تو سلمان صاحب, ایکسپورٹ کے نمبرز جنریٹ ہو رہے ہیں, ایکسپورٹ کے نمبرز بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن ٹیکسٹائل سیکٹر کی جو ایک فور کاسٹ کی جا رہی تھی ابھی اس سے کم دکھائی دے رہا ہے. ابھی $15 بلین کے اوپر بات آ گئی ہے. تو یہ پلیز بتائیے کہ کیا ماجرا ہے, اور جو کہ ایکسپورٹ ہرٹ ہو رہی ہے, تو کیا یہ بھی ایک اکانومک ہم کہہ سکتے ہیں لیک آف پالیسی تھا, یا پھر جیسے کہ راشد صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک نیشنل اکانومک پالیسی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے کوئی ایشوز نہ ہو؟ دیکھیں, ایکسپورٹ کا جہاں تعلق ہے اس میں اضافہ ضرور ہوا ہے, لیکن ایک بہت بڑی ڈیویلیویشن کے بعد, ایک بہت بڑی قربانی دینے کے بعد جو ایکسپورٹ کا اضافہ ہے تو وہ اس لحاظ سے نہیں ہوا. کرونا کی وجہ سے ایکسپورٹرز کو بڑے فائدے ہوئے ہیں, چونکہ جو آرڈرز بنگلہ دیش اور انڈیا میں اور چائنا میں نہیں جا سکے وہ پاکستان شفٹ ہوئے, اور پاکستان کی جو بھی پرابلمس تھیں, جو بھی انرجی ایشو تھا یا جو بھی پاور کا ایشو تھا یا جو بھی ان کے سسٹمیٹک ایشوز تھے, اس کی وجہ سے وہ آرڈر میٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کچھ کر پا رہے ہیں, کچھ نہیں کر پا رہے. لیکن جو ابھی ایک ہماری بات ہو رہی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا کرنسی جو ہے وہ اسکائی راکٹنگ ہے, اور جبکہ دوسرے خطے میں جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے. ایکچولی ہمارا ایشو ہی یہی بنیادی رہا ہے, ہمارے پاس ڈالرز ہمیشہ کم رہے. ہم امپورٹ اورینٹڈ کنٹری ہیں, ہمارے ایک ایک چیز امپورٹ کری جاتی ہے. بدقسمتی سے کسی بھی حکومت نے آج تک انڈسٹریلائزیشن پر اتنا زور نہیں دیا اور نہ اس کی کوشش کری, اور جس کی وجہ سے ہر چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں. اب جب کمپنی ایکسپینشن پر جاتی ہے, زیادہ اگر ایک کمپنی اپنے 200% پر جا رہی ہے, 300% پر جا رہی ہے, تو اس کو زیادہ ڈالرز کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب اکنامی گرو کرتی ہے زیادہ ڈالر کی ضرورت پڑتی ہے, ڈالر شوٹ اپ کرنا شروع ہو جاتا ہے. ڈالر میں کمی ہے, ہم بھاگ بھاگ کے پھر IMF کے پاس جاتے ہیں, پھر ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں, ابھی ڈالر ہمارے پاس نہیں ہے, ڈالر دو. پھر وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن لاتے ہیں کہ گروتھ گھٹاؤ, انٹرسٹ ریٹ بڑھاؤ, یہ چیز, اور وہ پھر الٹا وہ دبا دیتے ہیں, اور جو چیزیں بہتر ہو رہی تھیں وہ خرابی کی طرف چلی جاتی ہیں. تو بنیادی حل انڈسٹریلائزیشن ہے, ایکسپورٹس کا بڑھنا ہے, یہ بنیادی ہے. اور اگر ایکسپورٹس بڑھے گی, اچھے مومنٹم کے ساتھ بڑھے گی, اس کے ساتھ ساتھ لنکڈ ہماری انڈسٹری بھی ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں جو بھی حکومت ہے, اور موجودہ حکومت یہ بزنس فرینڈلی حکومت ہے, مجھے پورا یقین ہے یہ اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرے گی. ابھی 2 دن پہلے بھی جو ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس میں سارے اکنامک ایکسپرٹس تھے, ان کا یہی کنسنسس تھا کہ ہم کسی بھی طریقے سے جو ہے انڈسٹری کو ہم گرو کرنا دیکھتے ہوئے ہونا چاہتے ہیں. یہی حل ہے ہماری امپلائمنٹ. دیکھیں 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, اور اس میں اور 60% آف دی پاپولیشن ینگ ہے, اب بلو 30 ایئرز ہے. یہ واحد ملک, شاید چند ملک ہوں گے دنیا میں, اس میں سے ایک پاکستان ہے جہاں یہ سچویشن ہے. ہمیں مستقل امپلائمنٹ چاہیے, ہمیں وہ ایونیوز چاہیے جہاں ہماری ینگ جنریشن کو مستقل امپلائمنٹ ملتی رہے. اس کے لیے انڈسٹریلائزیشن ہونا بہت ضروری ہے, ایکسپورٹ کا بڑھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم ان 2 چیزوں کو ہم قابو پا لیتے ہیں, اس پہ کنٹرول کر لیتے ہیں, آپ یقین کریں ہمارے سارے مسئلے ایک ایک کر کے حل ہو جائیں گے, اور پاکستان
پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے دیے ہنر کے حساب سے بھی, ہر حساب سے بھی کچھ چیزوں کی کمی ہے, کوشش ہو رہی ہے, انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ بھی بہتر ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان جو ہے وہ بڑی اچھے ترقی کے راستے پر آ سکتا ہے. رائٹ, ترقی کے راستے پر آ سکتا ہے. تو اب جو کہ نیو رجیم آئی ہے اور چیزیں جو ہے وہ بہتری کی سائڈ پہ جا رہی ہیں, اور آج ہم نے اکانومک گروتھ کا ہی ٹاپک رکھا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو فل فار ڈیسیجن ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے, جو کہ آئی ایم ایف سے ری نیگوسیشن کے علاوہ؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو اس حکومت کے آتے ہی ہو بھی گئے, جو ڈالر کی جو بڑھتی ہوئی اڑان تھی اس کو انہوں نے کنٹرول کیا, لمٹ میں لائے, لیکن ابھی بھی کچھ اس میں اور امپرومنٹ ہونا باقی ہے. یعنی ہماری کرنسی کو مزید بہتر ہونا ضروری ہے تاکہ ہمارا کانفیڈنس لیول بڑھے اور ہمارے جو ریزرو کی صورتحال ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہو. تو یہ حکومت اس پہ کنسنٹریٹ کر رہی ہے, اور امید ہے جس طرح کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, کہ جس طرح جو سوشل میڈیا پہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ڈالر شاید 160 ہو جائے, اللہ کرے 160 کے 170 ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی اچیومنٹ پاکستان کے لیے ہو جائے گی. یہ سب سے بڑی ہمارا پرابلم ہے. اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ ہے جو ابھی اسٹیٹ بینک نے 2.5% بڑھایا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ گروتھ, یہ سمجھ لیں اینٹی گروتھ ایلیمنٹ جو ہے سب سے بڑا انٹرسٹ ریٹ کا بڑھنا ہوتا ہے. $1 بڑھنے سے 100 ارب روپے سے زیادہ کے قرضے بڑھتے ہیں. اسی طریقے سے 1% انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے بھی 100 ارب سے زیادہ ہمارے قرضے بڑھتے ہیں. ہمیں وہ قرضے زیادہ ڈومیسٹک فرنٹ پہ جو ہے وہ انٹرسٹ پیمنٹ کرنا پڑتی ہے. تو انٹرسٹ ریٹ کو بھی کنٹرول کرا جائے. ہمیں امید ہے جب بھی PLM مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی آئی, ہمیشہ انٹرسٹ ریٹ نیچے گیا ہے, ہمیشہ ڈالر مضبوط ہوا ہے, اور ان کی ہسٹری ہے کہ ہمیشہ ڈالر کو مینٹین رکھا ہے. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں یہ دو چیزیں کنٹرول کر لیں تو آئی ہوپ کہ بہت جلد ہم ایکویلبریم حاصل کر لیں گے. رائٹ. راشد صاحب, واقعی پالیسی ریٹ تو بہت اب دکھائی دے رہا ہے. اب تو جو ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ بھی آٹونامس ہے, جو کہ ہماری ایک شرط بھی تھی, کنڈیشن بھی تھی آئی ایم ایف کی. اب جبکہ انٹرسٹ ریٹ بھی بہت ہائر سائڈ پہ ہے, اور 250 بپس کا اضافہ بھی ریسنٹ تھرسڈے کو کیا گیا لاسٹ ویک میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے انٹرسٹ ریٹ, اور کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کنٹرول؟ ان حالات کے اندر تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے آنے والا وقت جو ہوگا وہ کوئی بہت اچھا وقت نہیں ہوگا. اور ابھی جیسا آپ نے سوال کرا تھا, جو ایکسپورٹ تھی وہ ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ تھی وہ ڈکلائن ہو رہی ہے. دیکھیں, جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ جو بڑھی تھی نا, وہ سرکم انسٹنسز بیسس کے اوپر بڑھی تھی. ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرا تھا کہ ہم کہیں یار ہم نے یہ کام کر دیا اس کی وجہ سے وہ بڑھ گئی. دو کام گورنمنٹ نے اچھے کیے تھے. ایک, جو پرانی گورنمنٹ تھے انہوں نے آنے کے بعد جو بزنس مین تھے ان کے جتنے ریفنڈ وغیرہ تھے وہ سارے انہوں نے ریفنڈ دے دیے تھے, جس کی وجہ سے ایک کانفیڈنس لوگوں کا آ گیا تھا اس کے اوپر. دوسرا کام انہوں نے ایک اچھا کرا تھا کہ جو ٹرف لون دیا تھا 600 ملین کا, وہ بھی ایک بہت اچھا قدم تھا, جس کی وجہ سے صنعتیں لگ رہی ہیں اور اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی اچھا آنے کے چانسز ہیں. جو ہماری ایکسپورٹ بڑھی تھی اس کے بڑھنے کے ریزن یہ تھے کہ بیکاز آف جب کووڈ آیا تو اس کے اندر ایک تو جو دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر تھا ان کا دنیا کے ساتھ پھٹ گیا تھا, جن کو انہوں نے آئسولیٹ کر دیا, تو ان کا جو بزنس تھا وہ دنیا میں بڑھا. اس وقت بھی ہمارا بزنس جتنا دنیا میں بڑھنا چاہیے تھا نا, اور ہم کو اس کا جتنا ایڈوانٹیج لینا چاہیے تھا, ہم اس کا ایڈوانٹیج لے نہیں پائے. ہم صرف اسی میں خوش ہو گئے کہ یار ہماری 15 بلین کی ڈالر تھی تو 20 بلین کی ہوگی, 20 بلین کی تو 22 بلین کی ہوگی. دیکھیں, اس کے اندر کیا تھا کہ جن ہاسپٹل میں ایک ہفتے میں ایک بیڈ پہ ایک چادر بچتی تھی نا, تو ڈیورنگ دا کووڈ اس ہاسپٹل کے اندر ایک دن میں 10 چادریں بچنا شروع ہو گئی. کووڈ کے دنوں میں جن گھروں میں, اور یہ میں آپ کو ویسٹ اور امریکہ وغیرہ کے اندر زیادہ بتا رہا ہوں کیونکہ وہ زیادہ آرتھوڈاکس ہیں ہمارے نظر میں, تو جن گھروں میں ٹاول ایک ہفتہ چل جاتی تھی, وہاں پہ ایک دن کے اندر 4 ٹاولیں چینج ہونا شروع ہوئی. پھر آپ نے جب ماسک بنانا شروع کریں تو آپ کے پاس بھی ایکسپورٹ ہونا شروع, تو وہ تمام جو ایکسپورٹ آپ کی بڑھی وہ سرکمسٹنسز بیسس کی بڑھی. اگر کوئی ایکسپورٹر کہے نہیں جی میں شرٹ بناتا تھا اور میں نے اس دفعہ اتنی زیادہ ایکسپورٹ کر دی, تو میں کہتا کہ ہائر صحیح کرے. اگر کوئی جینز بناتا تھا اور وہ کہتے جی میں اتنی جینز ایکسپورٹ کرتا تھا. چلے سر, ڈینم تو ویسے بھی پاکستان کی بڑی مشہور ہے, بہت مشہور ہے ڈینم, بالکل ٹھیک ہے نا. تو جو آپ کی اصل جو آپ کی ایکسپورٹ بڑھی تھی نا, وہ ٹاول کی, بیڈ شیٹ کی اور سرجیکل آئٹم, ان آئٹم کی آپ کی زیادہ وہ. اچھا, پیٹرولیم پرائسز بہت زیادہ نیچے آ گئے تھے اس وقت انٹرنیشنلی مارکیٹ میں, جب بھی ہم نے کوئی اس سے انسینٹیو نہیں لیا. دیکھیں, انسینٹیو لینے کے لیے, اور آپ کا ایک سوال تھا کہ بزنس کی گروتھ کے لیے اور ایکسپورٹ کی گروتھ کے لیے, اور جو آپ نے کہا کہ ان کو آئی ایم ایف سے کیا بارگیننگ کرنی چاہیے, اس کے لیے ایک ضروری یہ ہے کہ جیسے ابھی آئی ایم ایف کا ایک پریشر ہے کہ آپ نے جو ایکسپورٹرز کو ERF دی ہوئی ہے وہ سبسیڈائز ختم کر دیں, ٹھیک ہے نا, اس کے اوپر ان کو بارگیننگ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ابھی 5 سیکٹر کو سبسیڈائز الیکٹریسٹی ملتی ہے, ان کو سبسیڈائز گیس کے ریٹ ملتے ہیں.
ابھی بہت سارے ایکسپورٹرز ایسے ہیں جن کے پاس گیس کے کنیکشن نہیں ہے, بہت سارے ایکسپورٹرز ایسے ہیں جن کے پاس کوئی بجلی کی سبسڈائز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بہت سارے ایسے ایکسپورٹرز ہیں جن کے پاس کیونکہ اسٹیٹ بینک کے تو پاس. چلے سر اب کتنے آپٹمسٹک ہیں آپ کے, اب مسائل کتنے حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں اتنی جلدی آپٹیمسٹک ہونا تو میرے خیال سے غلط ہے, لیکن امید یہ ہے کیونکہ شہباز شریف کا ایک دور یہ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ ڈوئر رہے. انہوں نے جہاں کے جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے پنجاب کی پوری سمجھ لیں کہ 180 ڈگری سے پنجاب کو انہوں نے چینج کر دیا تھا. تو ان سے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے ہماری امید ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کچھ بہتر ثابت ہوں گے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس بھی بہت زیادہ ٹائم ہے, کیونکہ ابھی وہ ظاہر سی بات ہے جتنا گورنمنٹ ہے پھر الیکشن اناؤنس ہوں گے, الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے اور پھر وہی دوبارہ انسرٹینٹی آ جائے گی, پھر وہی پولیٹیکل ٹرموائل آ جائے گا. تو میرے خیال سے ابھی آگے ہم کو بہت زیادہ امیدیں رکھنا ہے, ہمارے خیال سے ہماری خوش فہمی ہوگی. چلے سر آپٹمسٹک تو رہنا ہی چاہیے اور ہمیشہ ہوپس رکھنی چاہیے. سلمان صاحب یہ ایکسائٹمنٹ, یہ ہوپس تو ضروری ہیں, ایک بزنس کے لیے سینٹیمنٹ ضروری ہوتے ہیں, ہماری مارکیٹ کے لیے سینٹیمنٹ ضروری ہوتے ہیں, تو یہ تو ہمارا حق ہے. بالکل حق ہے, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کیپٹل مارکیٹ میں ایک ہی دن میں ہائیسٹ اپنا گین بنایا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا پوٹینشیل بھی موجود ہے, لوگ ایگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم کام کریں, اور اس میں انہیں تھوڑا سا بھی موقع مل رہا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر تھوڑا سا انسرٹینٹی اور کم ہوتی ہے تو یہ گورنمنٹ, مجھے پورا یقین ہے یہ سر آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ڈالر کہاں دیکھ رہے ہیں, کتنا سٹاپ ہو جائے گا, کہاں جا کر 160 یا 155؟ اللہ کرے, انشاءاللہ امید ہے کہ یہ 170-75 کے درمیان جلدی آ جائے گا, جلدی آ جائے گا. آپ رکتا ہوا کہاں دیکھ رہے ہیں, 60 فی الحال 170-75 کا ابھی جو ہماری کرنسی کی ویلیو بن رہی ہے, جو ہونا چاہیے وہ 170 اور 175 کے درمیان بن رہی ہے. پھر ڈیپینڈ کرے گا ہمارے جو سرکمسٹانسز ہیں, ہمارے جو میکرو اکنامکس انڈیکیٹرز ہیں, اس کے اکارڈنگلی پھر جو ہے ڈالر ابھی اس کی ویلیو 170 اور 75 کے درمیان ایک جسٹیفائڈ ویلیو ہوگی. رائٹ, ویل تھینک یو سو مچ. سلمان صاحب موجود ہیں, راشد صدیقی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تشریف لائے. اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں ویلیویشن اسٹرانگ ہے, کلیئرٹی موجود ہے, بزنس انوائرمنٹ کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں ایک ٹیکل ڈاؤن ہو چکا ہے اور اب صرف ٹیک آف کرنا ہے. تو اب چیزیں بہتری کی طرف آ چکی ہیں, اب آنے والے دنوں میں مزید نتائج سامنے آئیں گے. دیٹس آل. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.